बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुकने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या भारत के लिए चीन अमेरिका का मुतबादिल हो सकता है? क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भारत की मुश्किलात को कम कर सकती है? क्या भारत इसराइल से मदद मांग सकता है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दूसरा दौरा अमेरिका, इसके क्या मकासद हैं? इस दौरे की क्या अहमियत है? और सबसे बढ़ के, क्या दुनिया एक मर्तबा फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी है। अमरीका और भारत के दरमियान एक नई तजारती जंग का अब बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ आयद करने के बावजूद भारत पर अब पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। ये पाबंदियां मौशी पाबंदियां हो सकती हैं, तजारती पाबंदियां हो सकती हैं, दिफाई पाबंदियां हो सकती हैं। इस पाबंदी की क्या शक्ल हो सकती है, इस सरप्राइज को ट्रंप ने आखिरी वक्त तक बरकरार रखा है। मगर ट्रंप ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे गुजरे हैं और भारत पर 50% टैरिफ का बोझ आयद किया गया है, लेकिन जब पाबंदियां लगेंगी तो फिर भारत के ऊपर इसका बोझ किस तरह से भारत इस बोझ को बर्दाश्त करेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, भारत को निशाने इबरत क्यों बनाया जा रहा है। मगर दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आखिर मोदी क्यों डटे हुए, मोदी क्यों झुकने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका के आगे अमेरिकी शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा है जब से ट्रंप आए हैं, दुनिया का कोई भी ताकतवर तरीन मुल्क हो वो अमेरिका के आगे ठहर नहीं सका, और भारत जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, अमेरिका का लाडला है, अमेरिका पे डिपेंडेंट है, अब भारत कैसे खड़ा है और क्यों खड़ा है? ट्रंप का मौकफ पब्लिकली यह है कि भारत चूंकि रूस से तेल खरीदता है, इस वजह से अमेरिका भारत के साथ अपनी तजारती शराइत को तब्दील कर रहा है। जबकि भारत का मौकफ यह है कि भारत अपने ज़रूरी सेक्टर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी डेयरी इंडस्ट्री को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि भारत जो वजूहात बता रहा है ट्रेड एग्रीमेंट ना होने की, उसकी सबसे बड़ी वजह भारत का एग्रो बेस इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, और उसके साथ साथ डेयरी सेक्टर है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो भारत की जानिब से बताया जा रहा है कि भारत किसी भी सूरत अमेरिका के साथ इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब ये बात इंडिया क्लेम कर रहा है, और आज मोदी ने नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए कहा कि भारत तैयार है दबाव को बर्दाश्त करने के लिए, खमियाजा भुगतने के लिए। मोदी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो तैयार हैं, मगर वो किसी भी सूरत अपने किसान, अपने माहीगीर, अपने काश्तकार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो ट्रंप तो हमें कहानी सुना रहा है रूस से तेल खरीदने की, और मोदी हमें कहानी सुना रहे हैं कि मसला तेल का नहीं है, मसला खेत का है, खलियान का है, एग्रीकल्चर का है। वो समझते हैं कि अमेरिका के लिए अगर मार्केट को ओपन किया गया तो भारत की ज़राअत सफ़र करेगी, भारत का किसान सफ़र करेगा। वो नहीं चाहते कि अमेरिकन बीज, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन जो फूड है वो भारतीय मार्केट को कैप्चर कर ले। और इसी तरीके से डेयरी के शोबे में भी वो समझते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके साथ उनकी चूंकि गाय के साथ एक खास मजहबी उनसियत है, तो उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मोदी तैयार नहीं है। और मोदी वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वो
اب سمجھوتا نہیں کریں گے, وہ قیمت ادا کریں گے. تو مودی نے نیشنلزم کا ایک نیا کارڈ کھیلا ہے, ایک نئی آلدو کہ مودی نے ابھی تک ٹرمپ کو مخاطب نہیں کیا, مودی نے ابھی تک امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی, مگر مودی نے لوکل پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو واضح طور پر ایکسپلین کیا ہے کہ وہ بھارت کی 80% آبادی جو کاشتکار ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. مگر جہاں پر بھارت ڈٹ کر کھڑا ہے وہیں بھارت آلٹرنیٹو آپشنز کو بھی پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے, اور اب اچانک 7 سال کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو بنیاد بنا کر اس میں شرکت کا اعلان کیا گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چائنیز صدر کے ساتھ ملاقات کے ذریعے ٹرمپ کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ کوئی واحد پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ چین اور بھارت اکٹھے بیٹھتے ہیں. برکس کے حوالے سے بھی ٹرمپ کو بہت غصہ ہے, اور برکس میں ایران بھی ہے, روس بھی ہے اور چین بھی ہے. اب بھارتی وزیر اعظم چین جائیں گے, فوٹو سیشن ہوگا, ڈسکشن ہوگی, برف پگھلے گی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے لیے اب بھارت امپورٹنٹ نہیں ہے تو بھارت کو بھی حق حاصل ہے کہ بھارت کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, تو بھارت چین کے ساتھ اپنے ہاتھ ملا سکتا ہے, اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے. اور ایک اور چیز بھی بھارت نوٹ کر رہا ہے, بھارت یہ نوٹ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے بھارت امریکہ سے دور جا رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان چین سے دور جا رہا ہے اور امریکہ سے اس کی قربت بڑھ رہی ہے, اور اسی دوری اور قربت کے فارمولے کو وہ بیجنگ کو دکھا سکتا ہے اور بیجنگ کے ساتھ ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع کر سکتا ہے. تو یہ ایک ڈائنمکس ہے, ایک بہت بڑا شفٹ ہے بھارت اور پاکستان کے لیے کہ ان کے دوست اب دشمنوں میں بدل رہے ہیں یا ان کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو اب بھارت کیش کروا پائے گا یا نہیں کروا پائے گا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. مگر جس بنیاد پر یہ ساری لڑائی چل رہی ہے یعنی روسی تیل, اور اس تیل کی پداش میں مودی سرکار کو بہت کچھ سہنا پڑ رہا ہے, بھارت کو سہنا پڑ رہا ہے. اب اگلے ہفتے ٹرمپ اور پوٹن یہ ملاقات کر رہے ہیں اور یہ اوبویسلی پیس ٹاکس ہیں. اگر اس ملاقات کے اندر برف پگھلتی ہے اور کوئی ایسا پیس ایگریمنٹ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ہو جاتا ہے تو بھارت کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی امریکہ کو امبیرس کرنے کے لیے کہ دیکھیں جناب آپ ہم پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, خود ملاقاتیں کر رہے ہیں, خود تعلقات کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو پوٹن کے لیے جو پریشر کریٹ کیا جا رہا تھا, دباؤ ڈالا جا رہا تھا, ایک اکنامک پریشر کہ دیکھیں ہم آپ کے پارٹنرز کو کم کر رہے ہیں اور ہم آپ کے پارٹنرز پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. ایک تو وہ اس ملاقات کے لیے بارگیننگ ٹرمپ کی بہت اچھی تھی, اور دوسری طرف وہ بھارت کو بھی کان مڑوڑنے کا ایک سلسلہ جاری تھا. لیکن جب یہ ملاقات ہوگی اور اس میں کوئی بریک تھرو ہوگا تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سختی ہے بھارت کے اوپر یہ وقتی ہے اور یہ وقتی ابال ہے. بھارت کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے, کیونکہ چین کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے اس خطے میں تو یہ ایک خیال اور تصور پایا جاتا ہے کہ وہ صرف بھارت ہی ہے. اب بھارت یہ کر پائے گا یا نہیں ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن میں ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات ہوئی ہے بھارتی سفیر کی اسرائیل میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے. اور اس ملاقات کے بعد ایکس پر نیتن یاہو نے کچھ ٹویٹس کیے اور کچھ پیغامات دیے, اور یہ پیغام بڑا واضح ہے. انہوں نے بھارت کی حمایت کا اعلان کیا ہے, یہ انکشاف کیا ہے کہ آپریشن سندور میں اسرائیل نے ہتھیار دیے, ٹیکنالوجی دی, سپورٹ دی, پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ کیا آپریشن سندور میں اور بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا. اب سب لوگ جانتے ہیں کہ غزہ کے معاملے میں پوری دنیا ایک طرف کھڑی, یورپ کی عوام ایک طرف کھڑی ہے, مسلمان ملکوں کو تو چھوڑ دیں, مگر اکیلا ٹرمپ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑی ہے, وہ جوئش لابی کے ساتھ کھڑی ہے, اور ٹرمپ کسی بھی صورت نیتن یاہو کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب اگر بھارتی سفیر نیتن یاہو سے مل رہا ہے تو obviously وہ کوئی ہنی مون تو پلان نہیں کر رہے,
وہ مسائل ڈسکس کر رہے ہیں, وہ کامن ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ بتائیں گے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ آپریشن سندور میں تھے, اب ہم ہار گئے, ہمیں پھنٹی لگ گئی, تو ٹرمپ اب ہمیں سزا دے رہا ہے. تو نیتن یاہو بھی تو ایک نجات دہندہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کا ریموٹ وہ نیتن یاہو کے ہاتھ میں, اسرائیل کے ہاتھ میں. تو ابھی بھی بھارت کوئی بہت بڑا لوزنگ اینڈ پہ نہیں گیا, آلدو کہ دھچکا لگ گیا ہے, ایک کانفیڈنس ٹوٹ گیا ہے, ایک شیشے میں دراڑ آ گئی ہے, مگر ابھی تک شیشہ پوری طریقے سے ٹوٹا نہیں ہے. تو آپشنز اور کارڈز وہ بھارت کے لیے بڑے اوپن ہے, واضح طور پر ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آج ایک بڑی ایک سرپرائزنگ خبر آئی, اور وہ بڑی ایک خوفناک خبر تھی, ہلا دینے والی خبر تھی, اور اس میں بھی بڑے سرپرائزز تھے. وہ خبر تھی جناب بنیادی طور پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر, وہ دوسری مرتبہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. یعنی 2 ماہ میں یہ عاصم منیر کا دوسرا دورہ امریکہ ہے, اور یہ سینٹ کام جا رہے ہیں. وہاں پر ایک جنرل صاحب ہیں, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہے, اور اس تقریب کے اندر جنرل عاصم منیر شرکت کریں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تو بہانے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان لین دین کا سلسلہ شروع ہو گیا, ایک نئی شراکت داری ہے, ایک نئی پارٹنرشپ ہے, اور وہ پارٹنرشپ منرلز کے اوپر ہے, ریسورسز کے اوپر ہے, آئل ریزروز کے اوپر ہے, اور بڑی کرپٹو کرنسی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس قسم کی بے شمار چیزوں کے اوپر ہے. تو یہ جو دورہ ہے, یہ ٹرمپ بنیادی طور پر اس دورے کو آپ ایک تجارتی مقاصد کے پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں. اب جب پاکستان کے آرمی چیف وہ امریکہ جا رہے ہیں, تو اس دورے سے پہلے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عاصم منیر کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بطور آرمی چیف سوٹ نہیں کرتی. ان کے لیے کوئی ایسا عوامی سیاسی پولیٹیکل عہدہ ہونا چاہیے جیسے ماضی میں ڈکٹیٹرز کے پاس تھا. یعنی پرویز مشرف پہلے چیف ایگزیکٹو بن گئے, پھر صدر بن گئے, ایوب خان صدر بنے, ضیاء الحق صدر بنے, تو اب ان کو بھی صدر بنا دے. تو ایک شرلی چھوڑی گئی, اس شرلی کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک تردید آ گئی. مگر بڑے طاقتور جرنیل ثابت ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صدر بن بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پوری آئینی ترمیم لانی پڑے گی. پاکستان کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے آپ کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں لانا پڑے گا. اور صدر کی اوقات ہے کیا پاکستان کے اندر؟ صدر بن کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اصل کنگ آپ ہیں, اور جن کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کنگ ہیں یا اس ملک کے مالک ہیں یا آپ کی جاگیر ہے, جیسے مائٹ از رائٹ ہے آپ کا, ان کو پتہ ہے. اور یہی وہ بات ہے جو پاکستان میں عمران خان بار بار کہتا ہے کہ بات ان سے کروں گا جن کے پاس اختیار ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک منجن بیچتے ہیں کہ جناب آپ سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کریں, حکومت وقت سے بات کریں, ہم سے بات نہ کریں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی پھر ٹرمپ آپ سے کیوں باتیں کرتا ہے, وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے, صدر کے ہوتے ہوئے, وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے, وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے. آپ کون ہیں؟ آپ تو ملازم ہیں, آپ تو اسٹیٹ کے ملازم ہیں. لیکن چونکہ اصل طاقت آپ ہیں, اختیار آپ ہیں, حکومت آپ ہیں, چہرہ آپ ہیں نظام کا, نظام ہی آپ ہیں بنیادی طور پر, تو پھر کسی اور سے بات کیوں ہو؟ تو یہ سینٹ کام جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب سینٹ کام وہ بلاتے ہیں کسی کو تو پھر وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ بلاتے ہیں. عزت تو امریکہ بہت دے رہا ہے, اس عزت کی کیا قیمت وصول کرے گا, یہ بڑا سوال ہے. ریسورسز, منرلز, ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے پاکستان پر مسلط ہونا, جونکوں کی طرح خون نچوڑنا, تیل نچوڑنا, یہ امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا اچیو کریں گے؟ صرف جنرل عاصم منیر کی ذات کو فائدہ ہوگا یا پاکستان بھی کچھ گین کرے گا, پاکستان کا عام آدمی بھی کچھ اچیو کرے گا؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل ایئر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.